यहाँ की तरफ किचन आता है और ये काउंटर और किचन के ठीक ऊपर ही छत वाला कमरा है। मुझे तो बस यही एक रास्ता समझ आ रहा है। अनस ने नक्शे पर पेंसिल फेरते कहा, फिर पेंसिल छोड़कर सोफे की बैक से टेक लगाकर चेहरा ऊपर उठा लिया। दिन में म्यूजिक के पार्टनर बने रहते और रात में क्लब की मसरूफियत, उनकी नींद तो अब ख्वाब बनकर रह गई थी। मैम प्लीज़ एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, अनस ने गुजारिश की। वाई नॉट? वो मुस्कुराती हुई अपनी नशिश छोड़कर उठ गई। म्यूरिक को हमने ट्रैप तो कर लिया है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी हम पर भरोसा करेगा, अपने काम निकलवाएगा। बस मुश्किल है कि वो अपने मुंह से कोई राज बताए। उसके लिए भी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। एजेंट 61 ने अपने ख्यालात का इजहार किया। बिल्कुल 100%। वो बहुत शातिर इंसान है। आबिद के ज़रिए उससे मिले हैं तब भी इतना रिजर्व। अगर डायरेक्ट मिलते तो महीने लग जाते। अनस ने उसके ख्यालात की तस्दीक की। आबिद बहरी सफ़र के ज़रिए असलहा स्मगल करने में म्यूरी की मदद करता था। एजेंट 41 और 61 ने आबिद के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, उनका रिकॉर्ड उसे दिखाया और उसकी फैमिली को भी अगवा कर लिया, जिसकी वजह से आबिद को उनका साथ देना पड़ा। ज़्यादातर मुलाकातों में वो उसे अपने अंडर करने को उसके छोटे बेटे के साथ टाइम बम बांध देते, जिसके खौफ से वो उनकी कोई बात ना टालता था। वो उसके ख़ानदान पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं करते थे, ना ही उन्हें हरासा करते। बस एक तरह से आबिद को ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये अपार्टमेंट आम लोगों के इस्तेमाल में नहीं था, ये ख़ास इस मिशन के लिए था और MM2 टीम के लिए, जिन्हें तहखानों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यहाँ 3 कमरे मौजूद थे। एक कमरे के साथ किचन था तो दूसरे के साथ स्टोर रूम, और स्टोर रूम में एक लोहे का ढक्कन था जो इस तरह डिज़ाइन था कि फ़र्श का ही हिस्सा मालूम होता। उसे खोलने से तहखाने का रास्ता आता था, जहाँ आबिद का ख़ानदान कैद था, जिसमें उसकी एक बीवी और 3 बच्चे थे। उनके लिए हर सहूलत मौजूद थी। आबिद ने हमें जितनी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने टाइगर को भेज दी है। ये एक अच्छी खबर थी। वो खुश था हमारे कारनामे पर। अनस टांगे पे सार कर आधा लेटा और बैठा था। इस तरह हमें वैसे डबल फ़ायदा हुआ। एक तरह से आबिद को जो मालूमात थी असलहे और म्यूरिक के मुतलिक, वो भी मिल गई और म्यूरिक की गैंग का हिस्सा बनने का मौका भी। एजेंट 61 भी पुरजोश था। बस किसी तरह क्लब के ऊपर वाले कमरे का राज खुल जाए। मैम बुशरा चाय की ट्रे लेकर अंदर आई। इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। एजेंट अनस ने मुस्कुरा कर कहते अपना मग उठा लिया। इसमें कॉफ़ी ज़्यादा है। उसकी बात पर मैं, बुशरा और एजेंट 61 हंस पड़े थे। कैप्टन नीलम उठ जाए और 1 मिनट से पहले आप बाहर हों। कुछ देर बाद मेजर आसफिर उसके रूम में आया था, जहाँ उसकी वॉच, हेयर बैंड, शूज़ सब वैसे ही बिखरा पड़ा था। उसके बाल पूरे बेड पर फैले हुए थे। टाइगर ने आगे बढ़कर उसके मुंह से तकिया खींचा। नीलम ने खूनख्वार नजरों से उसे घूरा। सुना नहीं आपने? नहीं, हम अंधे होने के साथ साथ बहरे भी हो चुके हैं। वो चीखी और दूसरा तकिया मुंह पर ले लिया। मेजर आस ने वो भी खींच लिया। मसला क्या है आपके साथ? उसे बला का गुस्सा आया हुआ था, चेहरा सुर्ख हो रहा था तो आंखें गजबनाक। चीखे मत, गला खराब हो जाएगा। वो तकिए बेड पर दुरुस्त करने लगा। नीलम उससे घूरने लगी। जाए मुंह धोकर आए। उसने नीलम के शूज़ उठाकर रैक में रखे, वॉशरूम गया, हाथ धोकर वापस आया। अभी तक वैसे ही बैठी हैं, इतनी जिद्दी क्यों हैं आप? वो उसके सामने खड़ा पूछ रहा था, सीने पर हाथ बांध रखे थे। आप इतने अच्छे बनने की अदाकारी मत किया करें, जहर लगते हैं हमें। वो हकीकतन उसके हर रूप से खौफजदा थी। कभी उसे वो अपना खैरख्वाह लगता, कभी दुश्मन। जैसे मोहब्बत हो वो जहर लग ही नहीं सकता। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से उसे तपाने लगा, मगर उसके बरक्स उसने अजीब सा सवाल किया। ऐसा सवाल जिसने मेजर राज की हस्ती हिला हिला दी, उसके जख्म खुरच डाले। आप सब अपने अपने घर राब्ता कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनकी तस्वीर देख सकते हैं। आप लोग हमारा दर्द महसूस नहीं कर सकते मेजर राज। घर से दूर रहने की तकलीफ आप हमारे एहसासात नहीं समझ सकते। आप ही हमारे बगैर कैसे रह रही हैं? क्या बाबा आप नाश्ता कर लेते हैं हमारे बगैर? आलू के पराठे बनाते, क्या हम किसी को याद नहीं आते? वो सिसकियों से रोने लगी। उसका एडवेंचर और शायद मोहब्बत का भूत भी उतरने लगा था। मेजर राज को तो कम अज़ कम ऐसा ही लगा था। आपको अपनी फैमिली की पिक्चर्स चाहिए ना? मैं ला दूंगा। अब रोना बंद करें, शाबाश उठें। प्रॉमिस? वो उंगली उठाकर बोली। वादा, उसने संजीदगी से कहा। नीलम का चेहरा खुशी से जगमगाने लगा। कुछ देर बाद वो और मेजर राज डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। नीलम रग़बत से कहा रही थी। कुछ देर पहले वाली उदासी की हल्की सी रमक भी उसके चेहरे पर मौजूद ना थी। वैसे एक गलतफ़हमी आपकी दूर करनी थी, वो ये कि हम में से कोई भी दौरान मिशन अपनी फैमिली से राब्ता नहीं करता। हमें इसकी इजाज़त नहीं। ये हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि बसूरत दीगर हमारी फैमिली को नुकसान भी पहुँचाया जा सकता है। वो प्लेट पर झुका बोल रहा था। नीलम का मुँह में जाता मैकरोनी से भरा कांटा ठहर गया था। आपकी फैमिली में कौन-कौन है? उसने सरसरी लहजे में पूछा। मैं किसी भी अजनबी को अपने पर्सनल्स में घुसने की इजाज़त नहीं देता, दो टोक जवाब आया था। और दूसरों की ज़ातियात में धड़ल्ले से बगैर इजाज़त दखल देता हूँ। वो अपने अज़ली तीखे अंदाज में बोली। बिल्कुल, कोई रोक सकता है मुझे? उसने कुर्सी की पोस्ट से टेक लगाते चैलेंज करती नज़रों से नीलम को देखा।
ایک اسپائی کسی کی بھی زندگی میں کسی بھی روپ میں کسی بھی وقت گھس سکتا ہے، جیسے ہم آپ لوگوں کی زندگی میں گھس آئے تھے بلیک بیئر بن کر۔ اس نے منہ بنایا۔ بلیک بیئر، ٹائیگر، گرگٹ، ایگل، اتنے سارے اینیمل نیم رکھ دیے ہیں میرے اب اپنا آپ انسان کم اور جانور زیادہ لگتا ہے۔ نیلم نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ کوئی بھی جانور اتنی اچھی میکرونی نہیں بنا سکتا کہ آپ جیسا بندہ 2 پلیٹیں کھا جائے۔ ہم 2 پلیٹیں کھائیں یا 10 ہماری مرضی۔ اس نے بول سے اور میکرونی پلیٹ میں نکالنا شروع کی۔ کہاں کھانا نہیں کھانا تھا، کہاں میکرونی کے ساتھ اتنا انصاف۔ میجر راس دیکھ کر رہ گیا۔ منہاج، ہیرے کی سمگلنگ کے لیے کچھ اور بندے ہائر کرو، اتنے سے کام نہیں چلے گا۔ 2-3 مہینے بعد 4 لوگ کتنے کے ہیرے لا سکتے ہیں؟ ایئرپورٹ کی سیکیورٹی بھی حکومت نے سخت کر دی ہے۔ جب سے ایک شخص 1 ٹن ہیروئن کے ساتھ ایئرپورٹ پر پکڑا گیا ہے، کیا وہ تمہارا ساتھی تھا؟ ایماز پلازا کے ڈرائنگ روم میں آج اسد زبیر لغاری براجمان تھا۔ شیشے کی بڑی سی میز پر انواع و اقسام کے پکوان سجائے گئے تھے۔ وہ بہت کم اس کا مہمان بنتا تھا، کیونکہ سیاسی لوگوں کی صبح کی واک سے رات کے کھانے کے مینیو تک پر میڈیا کی گڑی نظر ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے مسائل کی جانب توجہ کم صحیح، مگر وزیر اعظم وزیر داخلہ کا ناشتہ نہ رہ جائے، اس کی کوریج لازمی ہے۔ بس ایسا ہی کوئی ڈر اسد زبیر لغاری کے دماغ میں بھی بیٹھا تھا۔ تمہیں پکا یقین ہے کہ زوئی ملتان سینٹرل جیل سے فرار ہوتے پولیس مقابلے میں مر گئی تھی؟ وہ ہیروں کی بات کر رہا تھا اور منہاج لڑکی کی۔ ارے اسٹیمپ پیپر لے آؤ تم۔ وہ بیزار ہوا۔ میں نے زوئی کو دیکھا ہے، وہ سگار جلائے بیٹھا تھا، اس کا دھواں اڑتا جا رہا تھا، فضا میں ملگجا سا اندھیرا چھا رہا تھا، اس کے چہرے پر پراسراریت تھی۔ کیا تم اسی لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ شیر خان نے ٹانگ نیچے اتاری اور تھوڑا آگے کو ہوتا بولا۔ وہ لڑکی اس کی ہم شکل ہے، بس وہ تو دیکھنے سے ہی کالج گرل لگتی ہے، جبکہ زوئی اگر زندہ ہوتی تو کم از کم بھی 28 سال کی عورت دکھتی۔ کوئی کسی سے اتنا کیسے میچ کر سکتا ہے؟ منہاج نے سنجیدگی سے کہتے سگار ایش ٹرے میں جھاڑا۔ کچھ تو فرق ہے ہی، جیسے لمبے بال اور حد سے زیادہ معصومیت۔ کمال لڑکی ہے، زبردست۔ وہ ہلکی ہلکی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا بولا، بکواس بند کرو، اپنے کام کی بات کرو۔ وہ ایسا رد عمل دینا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ سب قدرتی تھا، بے اختیاری تھا۔ میں نے تو کام کی ہی۔ اچھا چپ کرو، میرا دماغ مت خراب کرنا، اس وقت چائے پی کر جانا، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ انتہا کی بیزاری اور بدتمیزی تھی اس کے انداز میں۔ سگار پھینک کر وہ اپنا کوٹ صوفے کی پشت سے اٹھاتا نکل گیا۔ سر، مینیجر نے اس لڑکی کو جاب کے لیے کال کر دی ہے سر، اور اس کا ایڈریس وہی ہے جو ہم نے حاصل کیا تھا۔ کیز ابھی تک میرے پاس ہیں۔ جو گارڈز اس کے پیچھے چھوڑے ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق وہ لڑکی ایک عورت کے ساتھ رہتی ہے اور کبھی اسے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ 2-3 بار وہ عورت ہی راشن لینے کے لیے نکلی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتا پیٹر تیز تیز بول رہا تھا۔ گڈ، اس لڑکی کے ایک ایک کام کی رپورٹ دینی ہے مجھے، اور کیز مجھے دے دو۔ منہاج کے کہنے پر اس نے پینٹ کی پاکٹ سے چابی نکالی اور اس کو تھما دی۔ منہاج زہا کی نظریں لوہے کی چابی سے چپک گئیں جو اس کی چوڑی ہتھیلی پر چمک رہی تھی۔ مبارک ہو بہت بہت آپ کو، آپ کی جاب لگ گئی، کیپٹن حمزہ نے شوق ہوتے کہا۔ پتہ نہیں وہ کیوں ضرورت سے زیادہ فری ہوتا تھا، اس کا کام بنتا ہی نہیں تھا۔ پہلی پے سے آپ ہمیں ٹریٹ دیں گی۔ اوپر آنے کا اوپر والے اپارٹمنٹ میں صرف میجر راس ہی آتا تھا۔ اکثر وہ باہر مشن کے کسی پارٹ پر کام کر رہا ہو تو کیپٹن حمزہ کو اوپر جانے کا کہہ دیتا، یا کبھی کوئی کام، مگر اب وہ میجر راس کے کہے بغیر بھی اس کی خیریت دریافت کرنے آ جاتا۔ سینس آف ہیومر اچھا ہے آپ کا، مگر مجھے ہر جوک پر ہنسی نہیں آتی۔ وہ سپائی ایئر پیس کی لوپس جو آپس میں گڈمٹ ہو گئی تھی کو صحیح کرتی بولی، جس جوک پر آپ کو ہنسی آتی ہے وہ سنا دیتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ کیپٹن حمزہ، ویئر آر یو؟ اس کے سیل پر میسج آیا۔ کمنگ سر۔ وہ نیلم کو دیکھتا نیچے والی اپارٹمنٹ میں آیا جہاں میجر راس ٹہل رہا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے 10-12 ساتھی تھے، لگتا تھا کوئی میٹنگ ارینج کی گئی ہے۔ اس کے آتے ہی میجر راس نے اپنی نشست سنبھالی۔ میموری ملی ہے اس کا زیادہ تر ڈیٹا سینٹرل جیلوں کا ہے، جس میں لاہور، کراچی، حیدرآباد، ملتان، پشاور ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ کوئی CIA کا ہی بندہ تھا۔ وہ امریکن سپائی کو سینٹرل جیل سے نکلوانے کے چکروں میں ہے۔ میجر راس رکا۔ کتنے جاسوس ہیں؟ ایک ساتھی نے پوچھا۔ 2 امریکی جاسوس اس وقت ہمارے قیدی ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں میڈیا کو نہیں پتا۔ 2 سال پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ ان کے 2 سیاح پاکستان سے غائب ہو چکے ہیں۔ یہ بات بہت اچالی گئی تھی، مگر اس بار ہم ان جاسوسوں کو میڈیا پر نہیں لانا چاہتے تھے، ورنہ دونوں ملکوں کے مابین حالات کشادہ ہو جاتے۔ اس نے تفصیلاً بتایا۔
اور اسلحے کے متعلق کچھ پتہ چلا؟ ایک اور سوال آیا۔ ان کو جس اسپائی کی تلاش ہے اس کا نام ڈیکوڈ کر لیا گیا ہے، مگر سینسٹیو انفارمیشن ہے جسے شیئر کرنے کی پرمیشن نہیں۔ اس کے علاوہ 2-3 اور CIA کے اسپائی لاہور ملتان کی سائٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اپنے ساتھیوں کو فرار کروانا ہے۔ سر، اس انفارمیشن نے ہمارے مشن میں تو کوئی ہیلپ نہیں کی۔ ایک دل جلے نے منہ بگاڑا۔ کم آن، جس کام میں ملک کا فائدہ ہو اس پر کبھی منہ نہیں بگاڑنا چاہیے، ٹائیگر نے اسے سمجھایا۔ سوری سر، نیلم کا بھائی ہوتا تو اتنی جلدی شاید نہ سمجھتا۔ واقعی اوکے، تم لوگ جا سکتے ہو، اور تم دونوں پلیز اس CIA کے ایجنٹ کی سیکنڈ کی لوکیشن اپنے ریکارڈ میں رکھنا۔ اس نے جاتے ہوئے ساتھیوں میں سے 2 کو مخاطب کیا۔ سر، کیپٹن نیلم کو مینیجر کی کال آ چکی ہے، جاب کنفرم۔ ان سب کے جانے کے بعد کیپٹن حمزہ بولا، سچ اے گڈ نیوز۔ اس نے دلکشی سے کہا، ٹائیگر سر، اگر ہم ASP کو چھڑا لیں تو مجھے لگتا ہے وہ اسلحے کے مطابق ہمیں بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ یہ ہمارے فائدے کی بات ہے اور ایک انسانی جان کی بھی۔ کیپٹن حمزہ نے بہت مشکلوں سے یہ تجویز پیش کی تھی۔ ٹائیگر کے غصے سے غائب بھی تھا۔ سوچتے ہیں اس پر کچھ، میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ ویسے بھی ASP اپنے گناہوں کی بڑی سخت سزا بھگتا لیا ہوگا۔ عالی شان محل نما عمارت جسے ایماز پلازا کہتے ہیں، دنیا کی نظر میں ایک مشہور بزنس مین کی صدیوں کی ریاست، جبکہ CIA، رو اور ISI کی نظر میں ایک دہشت گرد کی حرام کی کمائی، لال مادہ، بہانے کی اجرت، آسمان کی سیاہی میں اضافہ کرتی رات کی دیوی نے وقت کی سوئیاں ذرا اور کھسکائیں اور ٹن کی آواز نے 12 بجنے کا اوندیا سنایا۔ 6 دسمبر 2015 اس کی آنکھوں کے سامنے قندیل جل رہی تھی جس میں کائنات کا چہرہ واضح تھا، صاف شفاف، معصوم شرارتی چہرہ کھلکھلاتا ہوا۔ اس کی ہمراز، اس کی ہم قدم، ہمدم، اس کی دوست، اس کا سب کچھ، اس کی کائنات ایک دوسرے میں جان بستی تھی۔ ان کی جدہ شہر کی سرزمین پر ان کے قدموں کی چھاپ ہمیشہ ساتھ پڑی تھی۔ وہ 2 کمروں کی اینٹوں سے کچے آنگن کے سرسبز درخت پر دونوں ساتھ چڑھے تھے۔ آم بہت پسند تھے کائنات کو، اور کوئی چیز کائنات کو پسند ہو اور منہاج کو نہیں، یہ ممکن ہی کہاں تھا۔ آج کائنات کی پیدائش کا دن تھا۔ منہاج کے جسم پر چیونٹیاں رینگنے لگیں، یاد آنے لگی، تلخ یادیں، تلخ زمانے، کربناک سانحے۔ بھیا، آواز میں کتنی شیرینی تھی، یہ صرف وہی جان سکتا تھا جس کے کان میں وہ آواز آج بھی گونج رہی تھی، جسے گزرے 13-14 برس گزر گئے تھے۔ وہ ایک لارج تصویر کے سامنے کھڑا تھا، ایماز پلازا کا سب سے آخری فلور۔ اسے لگا وہ تصویر نہیں، حقیقت ہے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کائنات، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ کائنات، تم سن رہی ہو؟ اس نے تصویر پر ہاتھ پھیرتے اس جملے کو ٹکڑوں میں ادا کیا۔ میں تمہارا بدلہ لے رہا ہوں، مرتے دم تک لوں گا، سب کو مار دوں گا، کوئی نہیں جیے گا، تم نہیں رہی، کوئی نہیں رہے گا۔ سنا تم نے، لوگوں نے، میں سب کو ماروں گا، سب کو ختم کر دوں گا۔ میری کائنات چھین لی تم لوگوں نے، میرے امی ابو سب کو جلا دیا، میں تم سب کو جلاؤں گا، شہر کے شہر جلیں گے، مرو گے تم سب، مرو گے۔ اس کے چیخنے میں شدت آتی جا رہی تھی، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ چیخ کر دوہرا ہوئے جا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا غم صرف اسے ہے، ہر دکھ صرف اس کے لیے ہے۔ دنیا میں 70% دہشت گرد صرف انہی حادثات کی بنا پر دہشت گردی کا حصہ بن جاتے ہیں اور پھر جرائم کی دنیا میں اندھا دھند گھستے چلے جاتے ہیں۔ تاریخ میں نامی گرامی دہشت گردوں کا ماضی کھنگالنے سے یہی ملتا ہے کہ انہوں نے اس کام کی شروعات انتقامی کارروائی کے لیے کی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ رات کی سیاہی پر آفتاب کی سرخی غالب آنے لگی تو ستاروں نے بھی رخت سفر باندھ لیا۔ مہتاب کو روئی سے مشابہ رکھتی بدلیوں نے اپنے لپیٹ میں لے کر سحر کو پوری طرح سے اجاگر ہونے کا موقع دیا۔ اپنے وقت کے پابند سرحدوں پر تعینات تو سمندروں کے رکھوالے، فضا کے جانباز سپاہی، تو زمین کے رکھوالے اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھانے نکل پڑے۔ کیپٹن نیلم ابرار بھی قسمت کے دھاگوں سے بندھی انہی صف میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ ریسٹورنٹ کا وقت 8 بجے کا تھا۔ اس نے سابقہ طریقے اپناتے اپنی سیکیورٹی مکمل کی اور نکل گئی خطروں سے کھیلنے، کھلاڑیوں کو مات دینے۔ نائف فولڈڈ شوز کے اندر تھی اور کھلی شرٹ میں چھپا پسٹل اس کے حفاظتی اقدامات تھے۔ اس کا کام وہاں آنے والے کسٹمرز کا آرڈر پلیس کر کے کچن کاؤنٹر تک پہنچانا تھا۔ بس اس کے لیے اسے پہلے 1 گھنٹے پورے ریسٹورنٹ کا نقشہ یاد کروایا اور ٹیبل نمبرز بھی۔ ایک نابینا لڑکی کو نوکری پر رکھنا سراسر بے وقوفی تھی۔ دوسرے ویٹرز اور ورکر کی نظر میں بعد میں اس کی انتہا کی خوبصورت اور مسحور کر دینے والے حسن کو دیکھ کر ہر کوئی اپنے قیاس کے گھوڑے دوڑانے لگتا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ آج منہاج آئے گا، مگر تمام توقعات پر اس وقت پانی پھر گیا جب انہیں ایجنٹ انس سے میورک کے ذریعے اطلاع ملی کہ منہاج آج کے دن بہت ڈسٹرب ہے، اور یہ بھی کہ شاید اگلے چند گھنٹوں میں پاکستان کے مختلف شہروں میں شعلے بھڑکیں۔
شہر قائد اسلام آباد اور لاہور کی بڑی اور مشہور مارکیٹیں بند کر دی گئیں، بازار بند کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی بڑی تمام درسگاہوں اور درباروں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر کے بڑے شہروں کی پر رونق جگہوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مال روڈ پر لوگوں کا بہت رش ہے۔ پولیس اہلکار کی گزارش ہے کہ جلد از جلد بھیڑ کم کر دی جائے۔ ڈی آئی جی سندھ کے مطابق سیکریٹ سروسز کے ذریعے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ دہشت گردی کی کوئی سازش رچائی گئی ہے۔ جی ہاں، ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں، نیوز چینل پر اینکر فل فارم میں آ چکی تھی، گلا پھاڑ پھاڑ کر ایک ہی نیوز دہرائی جا رہی تھی۔ آرڈر پلیس کرتی ویٹرس کا ہاتھ کپ کپانے لگا۔ پیٹر نے رابطہ کیا ہے، اسے 1 درجن بچہ چاہیے خود کش حملے کروانے کے لیے۔ اس سے اچھا موقع نہیں، تم اس سے ملنا چاہتے ہو تو ہمارے اڈے پر آ جاؤ۔ دوپہر کا وقت تھا، سایہ چھوٹا ہوا جا رہا تھا جب ڈھابے پر کھانا کھاتی امداد بلوچ کے پاس ایک آدمی آیا، اسی بڑی تنظیم کا کارکن جو بلوچستان میں تخریب کاریاں کرتی تھی اور ضرورت پڑنے پر دوسروں کی مدد بھی کرتی تھی۔ چلو ایک آکے میرا کھانا نہیں بنائے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ان کی جیپ بلوچستان کے ایک ریگستانی علاقے کے کنارے آ رکی۔ چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنے تھے، جھونپڑیاں اور کچے مکان جن میں کم سن بچے بیمار دماغ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ استغفر اللہ، جنہیں جنت کا خواب دکھا کر ان سے ہزاروں جانیں لی جاتی اور شہادت کی لالچ دی جاتی۔ پیٹر جب اپنے گارڈز کے ساتھ یہاں پہنچا تو امداد بلوچ ساری صورتحال کا جائزہ لے چکا تھا۔ پیٹر نے طے کردہ رقم تنظیم کے سربراہ کو تھمانی چاہی۔ جب امداد بلوچ بیچ میں آ گیا، پیسہ میں دے چکا ہوں۔ اس نے نوٹوں کی گڑیاں واپس پیٹر کی کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالیں۔ اس کے قریب آتے ہی گارڈز الرٹ ہو گئے۔ نہیں مارتا تم لوگوں کے سانپ کو۔ امداد بلوچ دور ہوتے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، بہت عرصے سے یہاں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، یقین مانو بھروسے کا آدمی ہوں، تمہاری مدد کر رہا ہوں، بدلے میں بس ایک ہی چیز چاہیے۔ امداد بلوچ نے پیٹر کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، کیا؟ رابطہ، فٹ جواب آیا۔ نیلم اپنے وقت پر اپارٹمنٹ پہنچی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے وہی سکون اور خاموشی ملی جو اتنے دنوں سے قائم تھی، مگر آج کا دن یقیناً کوئی انہونی لانے والا تھا۔ راستے میں بھی اس کی کار کو روکا گیا تھا۔ پولیس نے اسٹاپ پر چیکنگ آرڈر لگا رکھے تھے۔ وہ سب خیریت ہے نا؟ اسے خاکی رنگ کے 2 تھیلے امریکن کچن میں جاتے شیلف پر رکھے تھے۔ نہیں، کچھ بھی خیریت نہیں۔ ایجنٹ 41 اور 61 نے اطلاع دی ہے کہ منہاج نے آج بم بلاسٹ کروانا ہے اور اس خبر نے ہم سب کا چین سکون پچھلے 8 گھنٹے سے برباد کر رکھا ہے۔ خاتون نے جواب دیا۔ وہ 7 بجے وہاں سے نکلی تھی، آتے آتے 7:30 ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ ٹائیگر کہاں ہے؟ اور کیپٹن حمزہ اور باقی سب؟ وہ گلے میں پڑا سٹولر اتارنے لگی، بالوں کی پونی کو ہی لپیٹ کر جوڑا بنایا، ریموٹ اٹھا کر LED آن کی، جہاں نیوز اینکر بہت کچھ کہے جا رہی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ 1-2 جگہ سے بارود بھرے ٹرک پکڑے گئے ہیں اور بھی دھماکہ خیز مواد پولیس کو ملا ہے، مگر ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ممکن ہے کہ یہ سب دشمن نے بھٹکانے کو کیا ہو، اس کا ٹارگٹ کوئی اور جگہ ہو۔ ٹائیگر کی ڈیوائس آف جا رہی تھی۔ نیلم کی پریشانی بڑھنے لگی۔ اب کیا کریں ہم؟ وہ سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹینشن تو مجھے بھی ہو رہی ہے، مگر ٹائیگر سر نے منع کیا ہے باہر نکلنے سے اور کسی سے بھی رابطہ کرنے سے، کیونکہ وہ سب آج کے حملے کے متعلق کھوج لگانے میں مصروف ہیں۔ ممکن ہے کہ ایماز کی اس میں کوئی چال بھی ہو۔ خاتون نے اسے سمجھانا چاہا۔ نیلم واش روم چل پڑی۔ واپس آئی تو کپڑے بدلے تھے، اس کا چہرہ تر، گردن بھی گیلی تھی، سفید مورنی جیسی رنگت پر پانی شبنمی قطروں کی مانند چمک رہا تھا۔ چادر لے کر وہ سورہ یاسین کی تلاوت میں مشغول ہو گئی۔ میجر راز، کیپٹن حمزہ، کیپٹن منزہ، کیپٹن عریج، سیکنڈ لیفٹیننٹ سمان پورا دن ایک ٹیم کی صورت فوج کی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ہر ممکن کوشش کی تھی حملہ آوروں کو روکنے کی، چونکہ کیپٹن منزہ اور عریج کے ساتھ سیکنڈ لیفٹیننٹ سمان بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کے مشن پر تھے، اس لیے وہ امداد بلوچ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح انہیں پیٹر کی وہاں موجودگی کا بھی علم ہو چکا تھا، اور یہ بھی کہ وہ درجن بھر کم سن بچے لے کر جا رہا ہے۔ انہوں نے اسی وقت میجر راز کو اطلاع کی۔ اس نے آرمی آفیسرز کو انفارم کیا تو پولیس چوکیاں الرٹ ہو گئیں، مگر پیٹر بہت چالاکی سے بچے لے کر نکل چکا تھا، اسی لیے ان کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور کی ایک درگاہ پر حملہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 12 افراد زخمی ہوئے تھے اور 2 انسانی جانوں کا بھی نقصان ہو چکا تھا۔ ان کا کام محض جاسوسی کرنے کا تھا۔ وہ انہوں نے کی اور ساری لوکیشنز بتائیں کہ کہاں کہاں خودکش بمبار بھیجے گئے ہیں، مگر پولیس کی غفلت کے باعث ایک حملے میں وہ کامیاب ہو چکے تھے۔
رات 9 بجے کراچی ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی میٹنگ میں میجر راس نے بلا جھجک پولیس کی لاپرواہی کو نشانہ بنایا۔ اس کا کہنا تھا کہ پیٹر کی لوکیشن بتائی گئی مگر اس کی گاڑی پر چوکی سے بآسانی نکل گئی۔ کیسے؟ جب بتایا گیا کہ درگاہ میں ایک خودکش بمبار بھیجا گیا ہے تو اسے وقت سے پہلے پکڑ کر بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا؟ رات وقت 11 بجے کے قریب میجر راس اور کیپٹن حمزہ اپارٹمنٹ پہنچے تھے۔ یہاں ایک اور مسئلہ تھا، ان کے چند ساتھی ہیروئن اور کوکین کی اسمگلنگ میں ایماز کی گینگ کا حصہ بنے تھے، تو وہ آج کی رات ان سارے پیکٹس کو خالی کر کے ان میں ٹیسٹ لیس پاؤڈر بھر رہے تھے۔ پورے اپارٹمنٹ کا ستیہ ناش ہوا پڑا تھا۔ وہ یہ کام یہاں نہیں کرتے تھے، اس کے لیے ان کا ایک خفیہ ٹھکانہ تھا۔ تبھی میجر راس کو حیرت ہوئی، یہ سب یہاں کیوں لائے ہو؟ اندر آتے ہی وہ دبے دبے لہجے میں گھرایا، سر وہاں بالکل جگہ نہیں تھی۔ اس مہینے منشیات کی اسمگلنگ بہت کھلے عام کی گئی ہے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا بھی آنا جانا بڑھے جا رہا ہے۔ کوئی گھر سے چوری کرتا ہے تو کوئی راہ چلتے ڈاکے ڈال کر پیمنٹ کرتا ہے۔ بہت برا حال ہے سر، اس کے ماتحت نے دلی افسردگی سے کہا۔ تم لوگ ابھی تک جیسا چل رہا ہے چلنے دو، جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ ہیروئن اور کوکین کہاں سے رہی ہے کوئی بھی قدم مت اٹھانا۔ سر، کل 2 اسٹوڈنٹس میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے، ان کو انجیکشن لگائے تو سانس آئی۔ ہمارے ملک کے معماروں کا یہ حال ہے۔ اف۔ میجر آج سمجھ سکتا تھا کہ انہیں دن بھر کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ سر، آپ بہت تھک گئے ہیں، ریسٹ کر لیں اور چلے جائیں۔ ٹائیگر کو صوفے پر لگے ڈھیر کو کھسکا کے بمشکل بیٹھا تھا، اس کی بات سے اتفاق کرتے اٹھ گیا۔ نیلم جلے پیر کی بلی کی طرح لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی، اس کو دیکھتے ہی بےتابی اور بےقراری سے آگے بڑھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نیوز پر صرف ایک ہی حملے کا بتا رہے ہیں لاہور میں، سب ٹھیک ہے؟ کوئی خطرہ تو نہیں؟ کیا یہ سب ایماز نے کیا ہے؟ آپ سے کانٹیکٹ بھی نہیں ہو رہا تھا، کب سے ٹرائی کر رہے تھے ہم۔ وہ جتنا تیز بول رہی تھی میجر راس اتنے ہی سکون سے اسے سن رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے، وہ آگے بڑھ گیا۔ نیلم اس کے پیچھے آئی، ہمیشہ کی طرح۔ آپ بھی ٹھیک ہیں؟ اسے جھجک کر پوچھا، کافی وقت ہو گیا تھا، وہ پہلے والی بےتابی کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ جی، آپ صبح ٹائم سے نکل جائیے گا کیونکہ مجھے بھی کل پیٹر سے ملنا ہے، اسی لیے میں کل آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ ہاں، ریکارڈنگ سنتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، ہوشیار رہیے گا، کیز اب بھی منہاج کے پاس ہے۔ وہ بیڈ روم پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے واپس بیلکنی کی جانب چل پڑا، اتنی اجرت میں تھا کہ نیلم کو موقع ہی نہ دیا۔ کیپٹن حمزہ، آپ تھوڑا ادھر کو ہو جائیں، میرے لیے بھی جگہ بنا دیں، اس نے میٹرس پر لیٹی حمزہ سے کہا تو وہ دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ میجر راس اس کے برابر آ کر لیٹ چکا تھا۔ نیلم سے فرار کے لیے وہ اپنا آرام بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار تھا، اور دوسری جانب اس لڑکی کو آرام دہ بیڈ پر بھی نیند جیسی نعمت میسر نہیں تھی۔ محبت میں صبر کرنا بھی بہت مشکل ہے، بہت زیادہ، اور ان لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ جو چاہے جانے کے قابل ہوں، جن کی چاہ ایک دنیا کو ہو اور ایک واحد شخص اسے ٹکرا دے۔ ریجیکشن برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ ہجر والوں کے ہاں نہیں پہنچی، نیند راستے میں سو گئی شاید۔ ملگرجے اندھیرے میں وہ سگار پر سگار پھونک رہا تھا۔ ایماز پلازا کی چھت پر کھڑا وہ نیچے جھانک رہا تھا، ایک ہاتھ دیوار کے سرے پر ٹکائے دوسرے سے کش لگا رہا تھا۔ نیچے پارکنگ ایریا کے علاوہ لان بھی لائٹس سے جگمگ کر رہا تھا، اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے نیاز تھا۔ پلازا کا قد اتنا اونچا تھا کہ اگر کسی کو ہائٹ فوبیا ہو تو اس کا تو اللہ ہی حافظ۔ دن بھر بیچارے کتوں کی طرح حملہ کی بو سونگھتے پھرے ہوں گے اور اب جا کر چین کی نیند کے لیے لیٹے ہوں گے۔ میں ان کو سکون سے کیسے رہنے دوں جب انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا؟ عوام کے تحفظ کا بیڑا اٹھاتے ہی کیوں ہیں جب پورا نہیں کر سکتے؟ اسے کالی گھٹا چھائے آسمان کو دیکھا۔ پیٹر اپنے پیچھے کھڑے اپنے وفادار کو آواز لگائی۔ یس باس۔ وہ دونوں نے ہاتھ نیچے لٹکائے، سیدھا کھڑا اس کے حکم کا منتظر تھا۔ ISI کے آفس پر اٹیک کرنا ہے۔ اس کے انابی ہونٹ مسکرانے لگے۔ ان کو بتانا ضروری ہے۔ ڈونٹ میس ود می۔ پلازا کی سب سے اونچی منزل پر کھڑا وہ کھوکھلے کہکہے لگا رہا تھا، وحشت سے بھرپور زہریلی مسکراہٹ۔ تم ہنستے ہو کہ کوئی رونے والا ہے جب آدھا فلک سو چکا، جب کوئی جاگنے والا ہے، ایک تارا ہے جو ٹوٹ چکا، دیکھو کوئی اس کو اٹھانے والا ہے۔ تم دل شاد بھی ہو، دل برباد بھی، ایک عالم ہے جو بنا دل والا ہے۔ 3 خودکش بمبار کا لاہور ISI کے آفس پر دھماکہ، 12 انٹیلیجنس آفیسرز شہید، 17 پولیس اہلکار سمیت 200 افراد زخمی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ میجر راس کی آنکھ نیوز اینکر کے چیخ چیخ کر ہیڈ لائنز پڑھنے پر کھلی تھی، اور جب سامنے چلتی لال پٹی پر نظر پڑی تو اس کی آنکھیں ابل ہی پڑی تھیں۔ تمام آفیسرز کو سانپ سونگ گیا تھا کہ رات 1 بجے کے قریب خودکش بمبار وہاں کیسے پہنچے۔ ان کے 12 ساتھی شہید ہو چکے تھے اور باقی عملہ بھی زخمی ہوا تھا۔ دھماکہ اتنا پرزور تھا کہ آفس کی عمارت کے علاوہ آس پاس کی عمارتیں بھی متاثر ہوئی تھیں اور عام افراد زخمی۔ منہاج زحاک ایک بار تم ہمارے ہاتھ چڑھ جاؤ، تمہاری روح بھی پناہ مانگے گی ہم سے۔ ایک ایجنٹ نے دل ہلکا کیا۔
وہ سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، کوئی نمی چھپا رہا تھا تو کوئی افسردگی۔ وہ سب ایک ہی فیلڈ کے تھے، جانے والے ان کے ساتھی، ان کے ہمراہ، ان کے ہم قدم ہی تو تھے، ایک خاندان کے فرد جیسے ایک دوسرے کی تکلیف پر تڑپتے ہیں، ویسے ہی ایک ادارے کے افراد بھی ایک دوسرے کے زخموں پر سسک رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے اس نے یہ سب انتظام صبح سے ہی کیا تھا، ورنہ اتنی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے رات کے وقت۔ ایک اور بولا، ہمارا دھیان عوام کو پروٹیکٹ کرنے میں تھا، ہمیں کیا پتا کہ اس بار وہ ساری آگ ہم پر اگلے گا۔ کیپٹن حمزہ بولا، ایسی بات نہیں ہے، پولیس سیکیورٹی وہاں بھی تھی، اسی وجہ سے تو زخمیوں میں پولیس افراد بھی شامل ہیں۔ ایک ایجنٹ نے کیپٹن حمزہ سے اختلاف کیا، مجھے لگتا ہے وہ ہمیں کمزور کرنا چاہ رہا ہے، اس حملے کا مطلب ہمیں وارن کرنا بھی تو ہو سکتا ہے۔ سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ سب سے زیادہ خطرہ سی این کو ہوگا، ایک ایجنٹ کو کیپٹن نیلم کا خیال آیا، زیادہ تر وہی اس کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی رکشہ ڈرائیور تو کبھی ٹیکسی ڈرائیور۔ جو بھی ہے، ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، ابھی تو شروعات ہے، ہمیں ابھی بہت سی انفارمیشن حاصل کرنی ہے، ابھی تک کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، آگے بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور ہم گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جیتے تو غازی کہلائیں گے، ہارے تو شہادت کے سینے میں سوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میجر راز کے کہنے پر وہ سب بآواز بلند بولے تھے۔ وہ آج بہت خوش تھا، اس کے جانی دشمن انٹیلیجنس والے آج افسردہ تھے۔ نمناک لہجوں نے اس کے اندر کے وحشی انسان کو بھرپور خوشی دی تھی۔ ہاں، ایک حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ یہ کہ شہداء کے گھر والوں کو ان پر فخر تھا، ان کی ہمت، حوصلہ اور بلند آواز میں پرجوش تقاریر اور نعرے ہر محب وطن کو فخر محسوس کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ ریسٹورنٹ پر اس کی BMW رکی تو وہ بڑی شان اور کروفر سے تنے سر کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ اس کے پیچھے نہ صرف مشہور پاکستان سیاسی شخصیات تھیں، بلکہ افغانستان، بھارت اور امریکہ کی بھی پاورفل شخصیات کی سپورٹ اسے حاصل تھی۔ اس کے گریبان کو آرمی کا ہاتھ کب کا لگ چکا ہوتا اگر غدار اپنے نہ ہوتے۔ وہ ایک ٹیبل پر کھڑی آرڈر نوٹ کر رہی تھی، بلیک جینز اور بیبی پنک شرٹ میں کھلے فل سلیوز اس پر بہت جچ رہے تھے، بالوں کی ٹیل پونی بنائے، آنکھوں پر ڈارک براؤن شیڈز لگا رکھے تھے۔ وہ آرڈر لے چکی تھی، شاید تبھی جانے کو مڑی جب سائیڈ والی کرسی پر بیٹھے شریر لڑکے نے شرارتاً پیر آگے کر دیا۔ نیلم کو نظر تو آ گیا تھا، وہ اسے سچ مچ اندھا سمجھ رہا تھا۔ پیر اور ٹخنے کے بیچ پیر رکھ کر نیلم گزری تو اس لڑکے کی چیخ نکل گئی، آر یو بلائنڈ ایڈیٹ؟ غصے میں اس کے منہ سے وہی جملہ نکلا تھا جو عموماً ایسی صورتحال میں بولا جاتا ہے، یس آئی ایم، لڑکی نے اطمینان سے کہا۔ ریسٹورنٹ میں دبے دبے کہکے لگنے لگے۔ منہاج کا غصہ سوانیزے پر پہنچ گیا، سفید رنگت سرخ ہونے لگی، آنکھوں میں غضب کی سرخی نے جگہ بنا لی۔ مینیجر کہاں ہے؟ کوئی بھی منہ اٹھا کر اسٹاف کی انسلٹ کرتا رہے اور تم لوگ خاموش کھڑے رہتے ہو؟ منہاج کے گرجدار آواز پر ریسٹورنٹ کے کہکے بند ہو چکے تھے، اس کے گارڈز بھی اندر ہی آ چکے تھے۔ مینیجر نے بھی فوراً حاضری دی، سوری سر، وہی ریلی سوری۔ مینیجر کی شامت تو آئی ہی رہتی تھی جب منہاج آتا تھا، ابھی وہ گھبراہٹ میں معافیاں تلافیاں کرنے لگا۔ اندھا اسٹاف رکھا ہوا ہے، ایڈیٹ پیپل، لڑکا غصے سے بولتا جانے لگا۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس سے گزرنے لگا، منہاج نے اس کا گریبان تھام کر اپنی جانب گھسیٹ لیا۔ دونوں ہاتھ اس کے گریبان پر جمائے وہ اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ اس کی غلافی بھوری آنکھوں نے مقابل کو چند پل کے لیے لرزا دیا تھا۔ اس نے ایک زوردار پنچ لڑکے کے منہ پر دے مارا، وہ پیچھے پڑی میز پر لگا تھا۔ برتن گرنے کی آواز نے ریسٹورنٹ کی خاموش فضا میں ارتعاش برپا کر دیا تھا۔ نیلم اچھل کر 2 قدم دور ہٹی تھی، کانوں پر ہاتھ رکھتے اس نے خوفزدہ ہونے کی کمال اداکاری کی۔ سر پلیز جانے دیں سر، مینیجر کی منت سماجت پر۔ منہاج نے گہر آلود نظروں سے نیچے گرے لڑکے کو دیکھا جس کی ناک سے خون نکل رہا تھا، تو شرٹ کا گریبان بھی ادھر چکا تھا۔ ادھر آؤ تم، منہاج نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹا، بیٹھو یہاں۔ اس نے قدرے کونے پر لگی میز کی کرسی کھینچتے اسے بٹھایا اور مینیجر کی جانب بڑھا، کچھ فاصلے پر گیا اور اس کو گھورتے بولا، میں نے کہا تھا اس سے یہ نوکروں والے کام مت کروانا۔ وہ درستگی سے بولا، سر کوئی کام تو دینا تھا نا، مینیجر منمنایا۔ کچھ بھی کراؤ یا مفت میں سیلری دو، مگر آئندہ وہ میرے سوا کسی کا آرڈر نہیں لے گی، مائنڈ اٹ۔ اور جب سارا اسٹاف لنچ کر رہا ہے تو اسے کام پر لگایا ہے۔ وہ بھڑک رہا تھا، مینیجر خاموش سن رہا تھا۔ وہ پھر نیلم کے پاس آیا، سنو تم گھر جاؤ اب، بلکہ پہلے ایک کپ چائے پی لو۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس نے ویٹر کو چائے اور ریفریشمنٹ کا آرڈر دیا۔ ہم نے چائے نہیں پینی، تم کون ہو؟ نیلم نے پوچھا۔ تم اپنا نام بتاؤ، پھر میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ وہ کرسی کی بیگ سے ٹیک لگاتا دلکشی سے مسکرایا۔ وائٹ بغیر شکن کے شرٹ اور بلیک جینس پر اس نے بلیک کوٹ پہن رکھا تھا، دل فریب تمکنت خدوحال، کلین شیوڈ، غلافی آنکھوں میں نیلم کا عکس، ہلکی ہلکی ابھرتی سرخی۔ وہ کسی دیومالائی داستان کا کوئی دیوتا لگ رہا تھا، مجسم روپ دھارے اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ نیلم ابرار کا دل شدت سے چاہا تھا کہ کوئی آ کر گواہی دے ڈالے کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے جو لوگوں کے دل نکال لیتا ہے۔ کیا حسن اتنا ظالم ہوتا ہے، اتنا
ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اس میں کہ تم کون ہو، تمہیں آخری بار بتا رہے ہیں، ہمیں پریشان مت کرو نہیں تو بہت برا پیش آئیں گے تمہارے ساتھ۔ اس کے چہرے پر غصہ جھلک رہا تھا، رخسار بھی ناراضگی سے پھول گئے تھے۔ وہ ہنسا اور آگے کو ہوتا بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ میز پر ٹکائے تو نیلم کا دھیان غیر ارادی طور پر ان کی جانب گیا۔ ذہن میں اسکرین پر سال پہلے دیکھا کوئی خواب گردش کرنے لگا جس میں یہ مضبوط سفید ہاتھ واضح تھے۔ اسے جانے کیوں خوف آیا تھا ان ہاتھوں سے جنہوں نے لاکھوں گلے گھونٹے تھے۔ ملکہ تم غصہ غلط جگہ کرتی ہو مگر کرتی کمال کا ہو۔ وہ اس کے چہرے کو نظروں کی زد میں لیے بولا، شٹ اپ۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہوئی اور ہاتھ سے دیوار ٹٹولنے لگی۔ منہاج اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، دیوار کو ٹٹولتا اس کا ہاتھ منہاج کے سینے سے ٹکرایا۔ ایک برق سی اس سینے میں دوڑ گئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، وہ غصے سے پھنکاری۔ سنو، تم میری آواز نہیں پہچانتی کیا؟ وہ اس کے کان کے قریب ہوتا پوچھ رہا تھا۔ اس کے پرفیوم کی سحر انگیز مہک نیلم ابرار کے نتنوں سے ٹکرائی۔ مجھے تمہارا نام تک نہیں پتا، وہ دان چبا کر بولتی ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اوکے نیلم ابرار، تم اب اپنے اپارٹمنٹ جا سکتی ہو، کل ملیں گے بلکہ لنچ اکٹھے کریں گے۔ سی یو سون، اس نے نیلم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کوٹ کی پاکٹ پر لگے بلیک گوگلز لگائے اور اسے بھرپور نظروں سے تکتا چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی گارڈز پیچھے چل دیے۔ کار کا دروازہ کھولتے گارڈ کو بیٹھتے ہوئے اس نے حکم دیتے کہا، جب تک وہ صحیح سلامت گھر نہ پہنچ جائے تم اس پر نظر رکھو گے۔ گارڈ نے فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ پیٹر، یہ اپارٹمنٹ کب اور کس نے رینٹ پر لیا تھا اور یہ لڑکی کب سے یہاں رہ رہی ہے؟ ساری انفارمیشن کل تک میری اسٹڈی میں ہونی چاہیے۔ ڈرائیو کرتے پیٹر سے وہ حکمیہ لہجے میں مخاطب تھا۔ وہ جس وقت اپارٹمنٹ پہنچی دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میجر راز کے ساتھی نے بتایا تھا کہ منہاج کے گارڈز اس کا پیچھا کرتے آئے ہیں اور یہ بھی کہ گارڈ ہر وقت اپارٹمنٹ کے آس پاس گردش کرتا نظر آتا ہے۔ میجر راز نے پیٹر سے ایک کلب میں ملاقات کی تھی اور خود کو ایک گولڈ اسمگلر ظاہر کیا تھا۔ منہاج کو چونکہ ہیرے کی اسمگلنگ کے لیے بھروسے والے بندے چاہیے تھے، تبھی آج نے یہ پلان ترتیب دیا تھا۔ پیٹر سے اس کی 2-3 ملاقاتیں ہو چکی تھیں اور یہی نہیں ان کے مابین فون نمبرز کا بھی تبادلہ ہو گیا تھا۔ جب آج نے یہ نمبر اپنے سینئرز کو بھیجا تو اسے یہی معلومات ملی کہ اس نمبر سے 3-4 لوگوں سے ہی کانٹیکٹ کیا گیا ہے اور کوئی ڈیٹا حاصل نہیں ہوا تھا۔ سر کیپٹن اریج نے جو رپورٹ بھیجی ہے اس میں ان تمام اسکولز کی لوکیشن ہے جس میں کم سن بچوں کو دہشت گردی کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹاپ لسٹڈ 10 بندے اور 3 گروہ کی بھی انفارمیشن ہے اور امداد بلوچ کا ایک خفیہ ٹھکانہ بھی پتہ لگ گیا ہے۔ کیپٹن حمزہ نے لیپ ٹاپ کی جانب دیکھتے کہا۔ میجر راز اپنی ڈیوائس کے ساتھ نبرد آزما تھا جسے اسے کل سیٹ کرنا تھا، ایئر پیس کا ساتھ، کیونکہ کل اس کی پیٹر کے ساتھ ملاقات تھی۔ کیپٹن اریج کی صلاحیتوں پر مجھے کوئی شک نہیں، آفٹر آل شی از این انٹیلیجنٹ گرل۔ میجر راز کے لہجے میں رشک کی آمیزش تھی جسے اندر آتی نیلم نے بے حد ناگواری سے سنا تھا۔ میجر راز کے منہ سے کسی اور لڑکی کی تعریف اس کے اندر آگ بھڑکا گئی۔ اسے ہینڈ بیگ زور سے صوفے پر پٹکا۔ میجر راز نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کیپٹن اریج ایک ذہین لڑکی ہیں، اگر یہاں کوئی کم عقل، احمق اور بے وقوف ہے تو وہ کیپٹن نیلم ہے، اس نے جلے دل سے کہا۔ سبز کانچ میں ہلکی ہلکی نمی چمک رہی تھی۔ کیپٹن حمزہ نے تعجب سے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور دوسری نظر بے نیازی سے وائرلیس کے وائرز سے چھیڑخانیاں کرتے میجر راز کو۔ آپ کی بات تو ہوئی ہی نہیں، کیوں کیپٹن حمزہ؟ میجر راز سے لاپرواہی سے کہتے کیپٹن حمزہ کو بھی گھسیٹ لیا۔ جی حمزہ جلدی سے بولا۔ آپ تو چپ رہیں، نیلم نے چٹک کر اس کی بات کاٹی۔ کیپٹن نیلم، میجر راز کی آواز میں سختی تھی۔ وہ ایک قہر برساتی نظر اس پر ڈالتی اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر چلی گئی۔ میجر راز کو یوں ہی بیٹھے دیکھ کر حمزہ اس کے پیچھے گیا۔ کیپٹن نیلم، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میجر راز نے آپ کی تو کوئی بات ہی نہیں کی، حمزہ نے غصے سے بھری لان میں صوفے پر بیٹھی نیلم سے کہا۔ مجھے پتا ہے وہ ہماری بات کبھی نہیں کرتے، انہیں ہم اس قابل ہی نہیں لگتے کہ ہماری بات کی جائے۔ آپ کے سامنے ٹائگر نے کبھی ہمیں اپریشیٹ کیا؟ وہ اس سے شکایتی انداز میں بات کر رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ بہت اچھے سے اپنا کام کر رہی ہیں، بلیو می آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ کیپٹن حمزہ صوفے کے پاس ہی نیچے بیٹھ گیا۔ آپ اتنے اچھے سے نابینا ہونے کی اداکاری کرتی ہیں، آپ کی آواز بھی ہم تک صاف آ رہی ہوتی ہے، آپ ہر بات کا جواب بھی پورے اعتماد انداز میں دیتی ہیں، یو آر ریئلی گڈ۔ وہ اس کی تعریف کر رہا تھا اور جو زور و شور سے می برسانے میں مصروف تھی اور بار بار نازک ہاتھوں کی پوچھ سے سرخ آرزوں پر بہتے آبشار کو سمیٹ رہی تھی۔ یہ بھی بتاؤ کہ کیپٹن اریج اور کیپٹن منزہ، یہاں تک کہ کسی بھی آرمی لیڈی کو روتے نہیں دیکھا، آپ کو یہ ہنر بھی آتا ہے؟ میجر راز پیچھے ہی دروازے میں کھڑا تھا، اس کی سنجیدہ آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا اور کیپٹن حمزہ کھڑا ہو گیا۔ ان کو آپ ڈانٹتے بھی تو نہیں ہیں، وہ آنسوں کے درمیان بولی۔ وہ ایسا کام بھی نہیں کرتی کہ ڈانٹا جائے۔ میجر راز نے کندھے اچکائے۔ آپ تو شروع دن سے ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ کیپٹن حمزہ اس کو اتنی لاپرواہی سے گروپ لیڈر کے ساتھ لڑتا دیکھ کر نامحسوس طریقے سے کھسک گیا۔ تم ہی دوستی کرنا چاہ رہی ہو، اس نے مزید تپایا۔
تو آپ کر لینا دوستی۔ اس کی آواز میں رس گھولتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی چیخ رہی تھی، غصہ کر رہی تھی، اور اب میں حسین لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا، وہ بول کر کچن کی جانب چل پڑا۔ کیوں؟ وہ اس کے پیچھے ہی چلی آئی، فریج سے بوتل نکال کر میجر راست سے کچن کاؤنٹر پر رکھی۔ وہ دھوکے باز ہوتی ہیں، وہ گلاس میں پانی اڈیلتا بولا۔ نیلم اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ کتنی حسین لڑکیوں کو آزما چکے ہیں؟ میجر راست سے اس کے لہجے میں تیکھا پن محسوس کیا، صرف ایک کو، اسے دوام دورانیے میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک بار ہمیں بھی آزما کر دیکھ لیں۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ آزما ہی تو رہا ہوں، مگر دل کہتا ہے تم دھوکہ دو گی۔ وہ اس کی التجائیہ نظروں میں دیکھتا کہ کتنا پر یقین تھا۔ نیلم کو اپنے حوصلے ٹوٹتے محسوس ہوئے۔ ہم ایسے نہیں ہیں مجراس، اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ ایسا مت کرنا نیلم، یاد رکھنا میں غداری معاف نہیں کروں گا، جان لے لوں گا تمہاری میں۔ اپنے دشمنوں کے حق میں نرم دل واقع نہیں ہوا۔ مجراس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جس سے نیلم ابرار کیپٹن نیلم ابرار کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دی۔ رات کے وقت کلب کی رونق اپنے عروج پر تھی، وہیں اور یہاں بدن پھولی سانسوں کے ساتھ تھرکتے وجود، بے ہنگم میوزک، آنکھوں میں چپتی لائٹنگ۔ ایجنٹ 61 اور ایجنٹ 41 آج ادھر موجود تھے، جبکہ میم بشرا انہیں تھرو مانیٹرنگ سسٹم ڈیل کر رہی تھیں۔ کلب میں جگہ جگہ اسپائی کیمرے لگائے تھے۔ ایجنٹ 61 آج ویٹر کی یونیفارم میں پہلے سے ہی موجود تھا، اشراف کے گلاس ٹرے میں رکھے وہ سرو کر رہا تھا، جب اس کے ایئر پیس میں میم بشرا کی آواز ابھری، میورک از کمنگ۔ وہ فوراً متلاشی نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بالآخر اسے مینیجر آتا نظر آ ہی کیا تھا، جس کے ساتھ میورک کلب کی چھت پر جاتا تھا۔ وہ تیزی سے فون پر گفتگو کرتے مینیجر کے پاس سے گزرا اور جان بوجھ کر اسے ٹکرا گیا۔ او گاڈ! مینیجر نے ہاتھ جھاڑتے خونخوار نظروں سے ویٹر کو گھورا۔ اندھے ہو تم؟ کام نہیں کرنا آتا جاہل انسان! اپنی ساری فرسٹریشن اس پر نکال دی۔ سوری سر، لائے میں صاف کر لاؤں؟ بس 2 منٹ ہی لگیں گے پلیز سر، وہ شرمندگی اور لجاجت سے درخواست کر رہا تھا۔ جاؤ، دفع ہو، جلدی آؤ۔ مینیجر نے کوٹ اتار کر اس کے منہ پر مارا۔ ایجنٹ 61 تیزی سے اندر واش روم کی جانب چل پڑا۔ جلدی کرو، میورک آ گیا ہے، اس کے اوپر جانے سے پہلے کوٹ دے کر آؤ۔ میم بشرا جلدی میں بولی۔ یہ لگ کیوں نہیں رہا؟ ویٹر نے اپنی جیب سے چھوٹا سا اسپائی کیمرہ نکالتے کوٹ کی کالنے اور کالر کے درمیان سیٹ کرتے کہا، جلدی کرو، وہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ میم بشرا ایک بار پھر بولی۔ ہو گیا ڈن۔ وہ کوٹ لے کر بجلی کی رفتار سے بھاگا۔ میورک اور مینیجر آدھی سیڑھیاں چڑھ چکے تھے۔ سر آپ کا کوٹ! ویٹر کی آواز پر میورک کو کچھ تھماتا مینیجر پلٹا۔ رکھو، میں آتا ہوں۔ وہ مڑنے لگا۔ سر پہن لے کہیں پھر بھی کچھ۔ اچھا جلدی کرو۔ میورک اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ ویٹر نے آگے بڑھ کر اسے کوٹ پہنایا۔ جاؤ تم۔ اوپر اندھیرا تھا، چھت بھی مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اگر وہاں روشنی ہوتی تو یہ ننھا سا اسپائی کیمرہ میورک کی نظروں سے چھپانا رہتا۔ ویل ڈن 61۔ میم بشرا نے اسے مبارکباد پیش کی اور اپنی دوسری مانیٹر پر اسپائی کیمرہ سے نظر آنے والا منظر ملاحظہ کرنے لگی۔ اندھیرے سے گزر کر تقریباً 5 منٹ وہ روشنی میں آئے تھے یا کمرے کی لائٹ جلائی تھی۔ میورک گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا، کارپیٹ ہٹا کر اس نے انگلیاں موڑ کر فرش پر بجائیں اور ہلکے سے دھکا لگا کر اسے کسی شیڈ کی طرح کھولا۔ وہ اندر گم ہو گیا۔ مینیجر بھی اس کے پیچھے ہی اترا تھا۔ کیمرے سے اب سارا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اسلحے اور گولیوں سے بھرا کمرہ۔ میم بشرا نے اسے لارج کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سب ہتھیار امریکہ کے تھے، نہ کہ پاکستان کے، یعنی میورک منہاج اسحاق کو بھی دھوکہ دے رہا تھا۔ کمرے میں اتنا اسلحہ بھرا تھا کہ یقین کرنا ممکن نہیں تھا کہ یہ سب 1 سال کے اندر اندر یہاں بھرا گیا ہے، بلکہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں۔ یہ سب بیچنا کب ہے؟ جلدی خالی کرو، مینیجر نے کہا۔ وہ بیچنا کو لمبا کھینچتا اس کے کوٹ کے کندھے اور کالر کے درمیان غور کرنے لگا۔ اس کا بڑا سا چہرہ میم بشرا کے مانیٹر پر چھا گیا۔ اوہ نو! ایجنٹ 61 اور 41 جلدی نکلو کلب سے۔ 61 تم بھاگو جلدی، میورک کو پتہ لگ گیا ہے کیمرے کا۔ میم بشرا نے بھرائی آواز میں جلدی کہا۔ نکلو پلیز۔ ان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اگر ان کا کوئی ایجنٹ CIA کے ہاتھ چڑھ جاتا تو وہ نہ جینے جوگا رہتا نہ مرنے جوگا۔ میں چینج کروں یا ایسے ہی نکل جاؤں؟ وہ واش رومز کی پچھلی طرف آ گیا۔ اوہ، مجھے اس ویٹر پر پہلے ہی شک تھا۔ اسے کیمرہ کھینچا تو کوٹ بھی ادھڑ گیا۔ کوئی ویٹر باہر آئے تو پکڑ لینا اسے، یا پھر داڑھی اور گورے رنگ کا شخص بھاگنے لگے تو جانے مت دینا، مینیجر نے گارڈز کو حکم دیا۔ میورک سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آیا اور جلدی سے سب بند کیا، روم کو لاک لگایا اور دونوں تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے نیچے پہنچے۔ سنو، سب سے پہلے تم چینج کرو، یہاں کیمرے نہیں ہیں، جلدی کرو، میم بشرا نے کہا۔ مگر میرے کپڑے اندر ہیں، اسے جواب دیا۔
बिठाई कर सर को इन्फॉर्म करती हूँ, तुम कहीं छुप जाओ या किसी तरह छत पर चले जाओ, वहाँ रोम के साथ गैलरी में छुप जाओ। वो बलूचिस्तान भेजी गई टीम की तमाम कार्रवाइयां चेक कर रहा था जब उसकी वायरलेस नुमा डिवाइस वाइब्रेट की। उसने कदरे चौंक कर देखा। सर, M2 टीम, AAS बी स्पीकिंग। तमाम सूरत हाल नहायत मुख्तसर अल्फाज में उस तक पहुंचाई। मेजर राज से फौरन लेफ्टिनेंट जनरल से रब्ता किया और तमाम सूरत हाल से आगाह किया। मैं बुशरा और वो फौरन भेस बदल कर DIG सिंध से राब्ते के बाद क्लब पर रेड करने का फैसला किया। मैं बुशरा ने क्लिप सेंड की और पुलिस गाड़ियां तेजी से क्लब की जानिब रवाना हो गईं। इस वक्त ये एक खुशकिस्मती थी कि उनमें से कोई भी पुलिस एहलकार एमास की गैंग का हिस्सा न था। एजेंट 61 की रोम गैलरी में पिछले 1 घंटे से पिलर के साथ लटका था। उसके पैर जमीन से उठे थे, मगर उसके लिए कोई खास बात नहीं थी। बस वो चाहता था कि किसी तरह वो असलहा निकालने में कामयाब हो जाए। म्यूरी के साथ साथ मौजूद 2 गार्ड्स और क्लब गार्ड्स एजेंट 61 की तलाश में भाग रहे थे, मगर उसका मिलना नामुमकिन नहीं लग रहा था। पुलिस गाड़ियों का सायरन सुनाई दिया तो म्यूरिक ने एक मौका बनाकर अपनी हथेली पर मारा और 3-4 जबरदस्त अंग्रेजी गालियां निकाली। पुलिस की तादाद इतनी ज्यादा थी कि पल भर में क्लब को घेरे में ले लिया गया। मशकूक अफराद को पकड़ने के अलावा तमाम असलहा भी बरामद कर लिया गया। एजेंट 61 को इसी भीड़ में से निहायत मुहतात तरीके से निकाल लिया गया था। कराची के मशहूर क्लब में बड़े पैमाने पर असलहे की स्मगलिंग रोक दी गई। 3 मशकूक अफराद गिरफ्तार। उन्होंने म्यूरिक की गिरफ्तारी नहीं ली थी। मिशन का भी यही तकाजा था। वो अपनी रूटीन के मुताबिक रेस्टोरेंट आई। खिलाफ तवक्को से आज लंच दिया गया था। उसे उसका मेज़ नंबर बताया। वो बमुश्किल अदाकारी करती। 2-3 लोगों से टकराती, मेज़ तक पहुंची। अभी उससे सही तरह से खाने की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू को महसूस भी ना किया था कि उसी कलोन की महक ने उस पर गलबा हासिल कर लिया। वो खाने को हाथ बढ़ाने लगी। मिनहाज इसहाक वहाँ पहले से ही मौजूद था। उसके हर बढ़े हाथ पर कोई ना कोई डिश आगे कर देता। कौन है यहाँ? वो आस-पास देखने की कोशिश करती बोली। क्या तुम मेरी मौजूदगी को भी महसूस कर लेती हो? वो मेज़ पर कोहनियाँ टिकाए उसकी ग्लासेस लगी आंखों पर नज़रें जमाए पूछ रहा था। अंधे ज़रूर हैं, मगर महसूसात रखते हैं। वो मेज़ का सहारा लेकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि मिनहाज उसे कुछ कहता, वो पिलर्स को टटोलती तेज़-तेज़ आगे बढ़ गई। बहुत मुश्किल था उन चीज़ों से की मौजूदगी को फरामोश करना जो नज़र आ रही हों। तकरीबन 20 मिनट बाद मैनेजर ने उसे दोबारा मेज़ पर जाने का कहा और लंच करने का कहा तो वो नाचार उठ गई। 11 सालों में पहली बार नीलम को सर्व किया। आज मलिका को कर रहा हूँ। वो मेज़ पर फिर मौजूद था। प्लेट उसके सामने रखते उसमें से एग नूडल्स निकालते बोला, तुम्हें किसने हक दिया हमारा नाम रखने का? हम नीलम हैं, सुना तुमने? और हम तुम्हारा सर्व किया खाना तुम्हारे मुंह पर मारते हैं। उसने प्लेट को हाथ से परे खिसकाया तो वो मेज से नीचे जा गिरी। हमारा पीछा मत करो। वो गुस्से से आग बगोला हो गई। मिनहाज ने आसपास लोगों को मुतवज्जे देखा और मेज पर मौजूद फ्रूट बास्केट को हाथ मारता लंबे लंबे डग भरता निकल गया। बास्केट गिरने पर वो उछली थी। शाम 4 का वक्त था और जब उसका भूख से बुरा हाल होने लगा। चूंकि मैनेजर उसकी हकीकत जानता था, उसने उसे खाना खाने के लिए एक मेज़ पेश की। वो एग नूडल्स के साथ भरपूर इंसाफ कर रही थी। जब मिनहाज फिर से वहां चला आया, उसे नजर तो आ गया था वो, मगर फौरन रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं कर सकती थी। मेजरास को ये सारा मंजर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर आ रहा था। क्या जादू है जो शख्स किसी की हल्की सी नागवारी बर्दाश्त नहीं करता। कैप्टन नीलम की इतनी इंसल्ट के बावजूद भी 2 घंटे बाद फिर हाजिर हो गया। कैप्टन हमजा ने लुकमा दिया। कैप्टन नीलम जैसी लड़की पर तो कोई भी फिदा हो सकता है। हमजा ने स्क्रीन पर नजर आते उसके हसीन और दिलकश चेहरे को देखते सोचा। उसकी नजरें मुसलसल खाना खाती नीलम के चेहरे पर जमी थी। उसका फितरी गुस्सा ऊद कर आया था। वो हसीन थी तो अपनी हिफाजत करना भी जानती थी। बचपन से ऐसे घूरने वालों को सीधा करती आई थी। उसने रॉ के एजेंट का मुंह नोच लिया था, तो इस शख्स को कैसे बख्श देती? नीलम ने हाथ में थामा कांटा जोर से उसकी नाक पर मारा। वो जो उनाबी होठों पर हल्का सा तबस्सुम लिए उसे तेज तेज खाते देख रहा था, इस अचानक हमले पर सिटपिटा गया। खून की बारीक सी लकीर उसके होठों से नाक से होठों तक बह गई थी। पहले बगैर इजाजत के मेरी मेज पर आ बैठे, अब मुसलसल घूर रहे हो। तुम्हारा मसला क्या है? क्यों हमें नौकरी से निकलवाने के दर पे हो? अब अगर तुम हमारे आसपास भी मंडलाए ना तो हम आंखें निकाल देंगे तुम्हारी। वो देख मिनहाज की बाएं तरफ रही थी, मगर गुस्से से उसे ही मुखातिब किए बैठी थी। इतना ज़बरदस्त निशाना तो बिनाई रखने वालों का भी नहीं होता जितना तुम्हारा है। वो टिश्यू पेपर से खून साफ करता अजहद संजीदा था। तब तुम हमें अंधा कह रहे हो? वो बेयकीनी से बोली। एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था एक्चुअली। वो वजाहत करने लगा। गो टू हेल। वो कुर्सी धकेल कर खड़ी हो चुकी थी। उसकी वजह से वो तीसरी बार भी भूखी जा रही थी। एमाज को अफसोस होने लगा।
اب بہت کم ہی کوئی اوپر اپارٹمنٹ میں آتا تھا۔ وہ لوگ احتیاط برتنے لگے تھے، اگر کوئی آتا بھی تو رات کے وقت۔ میجر راس بھی رات 1 بجے اوپر آیا تھا۔ السلام علیکم، اس نے اندر داخل ہوتے سلام جھاڑا۔ نیلم کے ساتھ والی خاتون ڈرائنگ روم میں سو رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ اس وقت کوئی کام تھا؟ وہ شاور لے کر نکلی تھی۔ سردی کی وجہ سے اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، گیلے بال رخساروں پر چپکے پڑے تھے، پلکیں بھی تر تھیں۔ کوئی اور ہوتا اس وقت تو ایمان سے ڈگمگا جاتا، مگر وہ اس دنیا کا واحد شخص تھا جسے اس چہرے کی خوبصورتی نہیں نظر آتی تھی، کیونکہ وہ اس چہرے کا ایک بھیانک روپ دیکھ چکا تھا۔ ہاں، مجھے آپ کو آگے کی پلاننگ بتانی تھی۔ آپ ہیئر ڈرائی کر کے آئے؟ میں کافی بناتا ہوں۔ ویسے یہ کوئی وقت نہیں ہے بات لینے کا، اپنے کہہ کر وہ نکل گیا۔ جب تک اس سے کافی بنائی، نیلم جیکٹ پہن کر گیلے بالوں کا ہی جوڑا کر کے باہر آ گئی۔ وہ کافی مگ میز پر رکھ رہا تھا، اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے اپنی کرسی بھی کھینچ لی۔ میجر راز نے اسے آگے کی منصوبہ بندی بتانا شروع کی۔ وہ خاموشی اور توجہ سے اس کی بات سننے لگی۔ پیٹر کو پتا ہے کہ منہاج کے خلاف ایک ایجنٹ مشن پر ہے، اسے ٹائیگر کہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا اسے یہ کیسے پتا چلا، مگر ایسے میں میرا منہاج کے سامنے جانا مشن کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے چینجز کی گئی ہیں۔ اس نے اپنی بات ختم کر کے کافی کا گھونٹ بھرا۔ نیلم نے بھی کافی مگ کو دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ جیکٹ کے بازو اس کے آدھے آدھے ہاتھ ڈھانپ رہے تھے۔ یہ جیکٹ میجر راز کی تھی، جو اس نے اسلام آباد میں اسے ٹھنڈ کے دوران دی تھی، اور نیلم نے اب تک واپس نہیں کی تھی۔ آپ کو سب ٹائیگر کہتے ہیں، آپ کے بابا نے یہی نام کیوں دیا آپ کو؟ حالانکہ ایک تھا ٹائیگر، 2012 میں 3 سال پہلے ریلیز ہوئی ہے۔ وہ مسکرائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرے بابا ایسی فلموں سے امپریس ہوں گے، تضاد پر مبنی، جس کی حقیقت تلخ اور فکشن سحر انگیز محبت بھری؟ اس نے منہ بگاڑا۔ آپ کو انڈین موویز نہیں پسند؟ موویز کی الگ بات ہے اور اس مووی کی الگ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک تصوراتی کہانی پر مبنی فلم ہے، جبکہ حقیقت میں ٹائیگر وندر کو شک تھا کہ ایک محب وطن انسان، جسے اپنے وطن سے بے انتہا محبت تھی، وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر تھیٹر میں آ گیا۔ وہ ایک ہینڈسم شخص تھا، اس کی اداکاری بہت پسند کی جاتی تھی۔ اکثر اس کے چاہنے والے اسے ونود کھنہ بھی کہتے تھے۔ لکھنؤ میں ایک تھیٹر پر پرفارمنس میں وہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی نظروں میں آ گیا۔ اسے را کا ایجنٹ بننے کی آفر دی گئی اور 2 سال ٹریننگ کے بعد پاکستان بھیجا گیا۔ اس کو نبی احمد شاکر کا نام دیا گیا۔ ان شارٹ، اسے یہاں آ کر ISI میں شمولیت اختیار کی اور میجر کے رینک تک پہنچ گیا۔ اس نے ہمارے ادارے کی بہت سی حساس معلومات بھارتی اداروں کو دی اور بلیک ٹائیگر کا خطاب حاصل کیا۔ وہ بہت شاطر انسان تھا، اس کے 100 روپ تھے، ہر بار مختلف بھیس میں آتا۔ اسے کافی سال یہ کام کیا۔ ایک بار را کے ایک ایجنٹ کو اس سے ملنے بھیجا جو ISI کے ہتھے چڑھ گیا۔ اسے بلیک ٹائیگر کے بارے میں ساری حقیقت کھول دی۔ غور سے سنتی نیلم نے بے اختیار لمبا سا ہاں کہا تھا۔ پھر بھارت کی سنگ دلی سامنے آئی، جس نے ہمارے ادارے سمیت روندر کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ بھارت نے روندر کی سالوں کی محنت اور قربانیوں کا صلہ یہ دیا کہ اسے پہچانے سے ہی انکار کر دیا اور کہا کہ پاکستان نے جاسوسی کا جھوٹا الزام لگایا ہے۔ ہمارا اس شخص سے کوئی لین دین نہیں۔ ہمارے ادارے نے اس پر ہر قسم کا تشدد کیا جو دشمن پر کیا جاتا ہے، مگر وہ بھارت کے خلاف کچھ نہ بولا۔ اسے 16 سال قید میں رکھا گیا، پھر اس کی موت ہو گئی۔ میجر راز نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ اصل میں بابا اس سے بہت انسپائر تھے۔ 16 سال کی قید میں وہ ایک بار اپنے ملک کے خلاف نہیں بولا۔ اصل بلیک ٹائیگر وہی تھا، مگر بھارت نے اس کی لاش تک لینے سے انکار کر دیا۔ اسے آخری وقت میں اپنے وطن کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ تھا بلیک ٹائیگر۔ وہ کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگاتے بولا۔ کیا واقعی ہی کسی کو اپنے ملک سے اتنی محبت ہو سکتی ہے؟ نیلم حیران تھی۔ اسے شاکڈ ہوتے سوال کیا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے فوجی ادارے ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے سالوں غیر زمین پر گزارے ہیں، وہاں کے ظلم و ستم سہے ہیں۔ کسی کی زبان کاٹ دی گئی تو کسی کو لوہے کے گرم سلاخوں سے مارا گیا، کسی کے ناخن کھینچ ڈالے تو کسی کی ٹانگ توڑ دی۔ لاکھوں لوگ ہیں جن کے بلبوتے پر آج یہ زمین آباد ہے۔ اگر یہ لوگ جان جائیں نا کہ ان کی پرسکون راتوں کے پیچھے ہم وردی والوں کی کتنی دردناک چیخیں ہیں، تو آپ کی قسم یہ سو نہیں سکیں گے۔ اگر وہ کٹے سر دیکھ لیں جن کے عوض زمین کا یہ ٹکڑا پاکستان حاصل کیا تھا، تو آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ انہیں کیا پتا کہ اس امن و سکون کے پیچھے کتنے یتیم ہوئے، کتنی بیوہ ہوئی۔ انہیں کیا پتا کہ کتنوں کے جگر پھٹے، کتنوں کے سہارے ٹوٹے۔ یہ کیا جانے کہ زبان کاٹی جائے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ یہ کیا جانے کہ لوہے کی گرم سلاخ جسم پر پڑے تو کیا اذیت ہوتی ہے۔ بس انہیں یہ نظر آتا ہے کہ GDP کا ایک خاص حصہ فوج پر خرچ ہوتا ہے۔ بس یہ نہیں نظر آتا کہ جب مارشل لا نافذ ہوا تب تک پاکستان کی GDP بڑھی۔ ڈیموکریٹک کے پاس شاید
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास शायद वो जादू की छड़ी नहीं है जिससे जीडीपी बढ़ जाए। तारीख गवाह है, पाकिस्तान की अवाम ने जब जब अपने हुक्मरान खुद मुंतखब किए हैं तब तब घाटे में रहे हैं। पाकिस्तान के वजूद के वक्त हमें $700 मिलियन हमारे हिस्से में आए, जिसमें से सिर्फ $400 मिलियन हमें दिए गए। जीडीपी का रेट न होने के बराबर था। फिर जनरल अयूब खान के दौर में जीडीपी का रेट तकरीबन 6 तक आ गया। ज़ियाउल हक के दौर में हमारी जीडीपी और बढ़ गई। फिर जमहूरी हुकूमत आई और जीडीपी गिर गई। फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में फिर बढ़ गई। इसीलिए तो जीडीपी मिलिट्री गवर्नमेंट फरहाती है कि उसका फ़वायद उठाएं। वो नीलम ने तंज़िया कहा। यही सुनना चाह रहा था मैं। शुक्र करें कि फ़ौज मुकम्मल तौर पर जीडीपी पर इन्हिसार नहीं करती, वरना जो जीडीपी के रेट जा रहे हैं फ़ौज का तो अल्लाह हाफिज़ हो जाता। ये आप लोग शोर मचाते हैं, बजट खा गई फ़ौज बजट खा गई। बजट पर नज़र डाली है कभी? इस बजट में से हम क्या खाएंगे? पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की पाँचवीं बड़ी फ़ौज अखराजात में 26वीं नंबर पर है। एटमी मिज़ाइल भी उन्हीं अखराजात में आते हैं। पाकिस्तान के दिफाई अखराजात मुल्क की मजमूई पैदावार का सिर्फ 2.8% है, जबकि रूस का 3.9, इसराइल के 6.9, अमेरिका के 4.7%। मेजर आस ने तो उसकी बोलती ही बंद करके रख दी थी। वो जो साइका के सामने इतनी जुबान चलाती थी, हकायक और दलाइल के साथ बात करती, उस बंदे के सामने चुप थी। हमारे दिफाई अखराजात $6.8 हैं, जबकि भारत जो हमसे रकबे में 5 गुना बड़ा है कि $50 से ज़्यादा है। पाकिस्तान से 8 गुना ज़्यादा मुकाबला बनता है फिर मिलिट्री हार्डवेयर्स का। लेकिन करके देख लो, बजट के इतने फ़र्क के बावजूद हार्डवेयर्स में मामूली सा फ़र्क मिलेगा। रूस के अखराजात $70 अरब, अमेरिका के $600 हैं, इससे ज़्यादा हैं। मैंने जितना आर्मी को जाना उतना आपको बताया। एक अंदाजे के मुताबिक यही अखराजात है, बाकी हम किसी की ज़ुबान नहीं पकड़ सकते। लोग मालूमात रखते नहीं हैं और चढ़ाई कर देते हैं। आप भी उन्हीं लोगों में शुमार हैं। वो तल्ख हुआ। एक्चुअली हमें मुतालिया पाकिस्तान इतिहास पसंद नहीं है। उसने संजीदगी का तासुर ज़ाहिर करने को शरारतन कहा। खैर ये मुतालिया पाकिस्तान से नहीं रटा मैंने। कॉफ़ी भी ठंडी कर दिया आपने मेरी। वो झुलझुलाया। हमने तो नहीं कहा था भाषण दें, वो भी रात के इस वक्त। वो भी दूबदू बोली। कितनी बेमुरवत हैं आप। मैंने आपके लिए कॉफ़ी बनाई कि इस वक्त शॉवर लेने पर आप बीमार ना हो जाएं, और आपने क्या-क्या बहस छेड़ दी और कॉफ़ी ठंडी कर दी। वो शिकायत कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही हैं हम। याद करिए चंद दिन पहले बना कर दी थी आपको, मगर आप बिना पिए चले गए। अब हमारी तो तौबा जो आप जैसे मगरूर इंसान के लिए कुछ बनाएं। वो हाथ सीने पर बांधे बैठी थी। मेजरास ने उसे बाजू से पकड़ के कर खींचा। वो इस उफ्ताद के लिए कतन तैयार ना थी। उसके सीने पर हाथ रखते सर टकराने से बचाया। आपके तो अच्छे भी बनाएंगे कॉफ़ी। वो उसे किचन में घसीट लाया था। नीलम को अब तक मेजर राज का दिल अपनी हथेली में धड़कता महसूस हुआ था, और वो बेदिल इंसान शायद सचमुच जज्बों से आ रही था। मैं 3 दिन के लिए मिशन के सिलसिले में कहीं जा रहा हूँ। वो कॉफ़ी बनाती नीलम की तरफ देखे बिना बोला। काउंटर से कमर टिकाए सीने पर हाथ बांधे सामने वाली दीवार को देख रहा था। आप संभाल लेंगी ना सब? उसने नीलम की जानिब देखा, जो मग एक हाथ में थामे दूसरे में चम्मच पकड़े उसे देख रही थी। क्यों जा रहे हैं आप? फारसी तो नहीं बोल रहा, मिशन के लिए ही जा रहा हूँ। आपने पिक्चर्स भी ला कर नहीं दी। आई एम सॉरी, मैं बिजी था। आपने प्रॉमिस किया था। वो उसका वादा याद दिलाते मग में देखने लगी। रहने दे कॉफ़ी। वो तेज़ी से किचन से निकल गया। क्यों? वो उसके पीछे आई। दिल नहीं चाह रहा। वो बगैर मुड़े बोला। नीलम लाउंज में ही खड़ी रह गई। अजीब सूरत हाल होती जा रही है। रात के बाद रात होती जा रही है। वो तो आज भी मुकम्मल है पत्थर की तरह। रेजा रेजा तो मेरी ज़ात होती जा रही है। अगले दिन वो फिर रेस्टोरेंट में मौजूद थी। मिनहाज इसहाक कल की ही तरह लंच टाइम पर फिर हाजिर हो गया था। वो मुसलसल उसे नज़रों के हिसार में लिए हुए था। नीलम को कोफ्त होने लगी। सुनो मलिका, मेरे साथ लंच करोगी? वो बिल वाली डायरी लेकर वापस आ रही थी जब उसे रास्ते में आते इंतहाई दिलनशीन लहजे में ऑफर की। हम लानत भेजते हैं तुम पर और तुम्हारी ऑफर पर। हमारे रास्ते में मत आया करो। कितनी बार कहा है तुमसे? वो दबे दबे लहजे में चिल्लाई। जितनी जितनी बार तुम्हारा दिल करे मलिका। वो हंसा। उसके दांत चमक उठे। हमें तंग मत करो, हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी मत करो। हम पहले ही बहुत मुश्किल में हैं। हमारी नौकरी चली जाएगी तुम्हारी वजह से। अब की बार के लहजे में इल्तिजा थी। तो मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, बस एक बात मान लो। वो 2 कदम आगे बढ़ा। क्या? डायरी पे नीलम की गिरफ्त मजबूत हो गई। लंच पर चलो मेरे साथ। उसने नीलम के हाथ से डायरी झपट ली। ये क्या बदतमीजी है? वो अपने अंदाजे के मुताबिक डायरी लेने को लपकी।
हाँ, मिनहाज ने उसका हाथ हटाया। तुम्हें अपनी नौकरी नहीं गंवानी तो मान जाओ, वरना मैं ये डायरी भी लेकर जा रहा हूँ। वो धमकी दे रहा था। हम चलते हैं तुम्हारे साथ, वो हकलाई। माई मल्लिका, वो मुस्कुराया। आधे घंटे बाद मिनहाज इसहाक की प्राडो एमाज प्लाजा के गेट पर रुकी। नीलम ऐसे ही बैठी रही जैसे ये ऊंचा आलीशान महल सच में न नजर आया हो। कैप्टन नीलम, आपको मिनहाज के साथ नहीं जाना चाहिए था, कम से कम मेरी गैर मौजूदगी में तो बिल्कुल नहीं। वो सख्त गुस्से में बिपरा बोल रहा था। ईयरपीस में उसकी गुर्राहट साफ सुनाई दे रही थी। अभी मुझे गए एक दिन नहीं हुआ, अपनी मस्जिद से तफरीह करने निकल पड़ी उस दरिंदे वहशी के साथ। मैं बकवास करता हूँ, मेरी बात तो आपको समझ में नहीं आती, वो मुसलसल बोल रहा था। उसके साथियों में से एक ने यह खबर नीलम को दी थी। तभी उसने लैपटॉप खोलकर उसकी लोकेशन देखी थी। आओ मलिका, मैंने हार से उसकी जानी पर दरवाज़ा खोलते कहा। जाओ अब और वापस मत आना, दूसरी जानिब वो गुस्से से बोला तो जब्त करती नीलम ने अपने होंठ भेज लिए। मैंने हाथ उसका नरम मुलायम हाथ पकड़कर बाहर आने में मदद दी। हाथ छुड़वाओ अपना। वो कैमरे में सब देख रहा था जो उसकी वॉच पर लगा था। दुरुस्तगी से बोला। वो हमें अंधा समझता है, नीलम ने दिल में उसे जवाब दिया। हम चल लेंगे, वो हाथ छुड़ाती बोली। कम ऑन, मुझे अपना इंस्ट्रक्टर समझ लो। उसने फिर नीलम का हाथ फिर से अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। नीलम शशुपंज में पड़ गई। उसे डाइनिंग हॉल तक वो साथ लाया था। एक चेयर घसीट कर उसे कंधों से थामते बिठाया तो नीलम को उसके लम्स ने कपकपाने पर मजबूर कर दिया। खौफ की एक लहर उसकी रूह तक में सरायत कर गई। इस लम्स से क्या क्या नहीं याद करवा दिया था। कौन कौन से ख्वाब हकीकत होने जा रहे थे वो अब समझ रही थी। उसे बेख्तियार झुरझुरी ली। मिनहाज खुद भी कुर्सी घसीट कर उसके सामने बैठ गया। सर्व करो, उसे सर्द आवाज में वेटर को हुक्म दिया। क्या लेंगी मैम आप? कुछ नहीं, वो घबराई आवाज में बोली। पास्ता खाओगी मलिका? पास्ता दो, उसके जवाब का इंतजार किए बगैर हुक्म दिया गया। वो रिलैक्स होकर खा लो, चंद बातें करनी है तुमसे, फिर छोड़ आऊंगा, मुझ पर भरोसा रखो। आखिरी जुमला नीलम को तीर की मानी लगा था। तुम पर भरोसा करने से अच्छा बंदा जहर निकल ले, दिल में सोचा और अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू किया। वो खामोशी से खाता रहा। उसे भी गाहे बगाहे देख लेता। नैपकिन से हाथ साफ करके उसने नीलम की प्लेट में झांका जिसमें चंद लुकमे बाकी थे। मैं इंतजार कर रहा हूँ, उसकी संजीदा आवाज पर उसे मजीद 2 मिनट लगाए थे प्लेट खत्म करने में। तुम्हारी नजर कैसे गई? मुझे बस ये जानना है। उसके चेहरे पर भला की संजीदगी रकम थी। ये जान लेने के बाद तुम्हें हम तंग नहीं करेंगे। तुम हमें तंग नहीं करोगे, उसने फैसला सुनाया। बिल्कुल, वो मुत्तफिक था उसके फैसले से। हमने एक आदमी को यूनिवर्सिटी में मनशियात बेचते देख लिया था। उसने हमें अगवा कर लिया। वहां से भागने के चक्कर में हम एक गलत गाड़ी में बैठ गए। वो गाड़ी एक बड़े से प्लाजा में जा रुकी और हम एक कैद से निकलकर दूसरी में पहुंच गए। एक रात हम वहां से फरार होने में कामयाब हो गए, मगर गार्ड्स को पता लग गया था। शायद हम अंधाधुंध सड़क पर भाग रहे थे कि सामने से आती गाड़ी से टकरा गए। उस कार ने हमें जाने कितने फुट दूर फेंका था। फिर जब हम होश में आए तो पता चला कि हमारी जिंदगी अंधेर हो गई है। अब कभी हमें रंग नज़र नहीं आएंगे। दुनिया अब नज़र नहीं आती, बस महसूस होती है, और कई बार बहुत बुरी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा बुरी। उसके जज्बाती अंदाज पर मिनहाज को बेहद शर्मिंदगी और निदामत महसूस हुई। उसे लगता था हमने उसके हीरे चोरी किए हैं, बहुत कीमती थे वो, जिसका बदला उसे हमारी आंखों की रोशनी छीन कर ले लिया। उसके आंसू भल भल बह रहे थे। ऐसा नहीं है, मेरा मतलब इसमें। चुप हो जाओ। अगर तुमने उस शख्स की हमायत में एक लफ्ज़ भी कहा तो जान ले लेंगे हम तुम्हारी। वही जिम्मेदार है हमारी बेरंग फीकी अजियतनाक जिंदगी का, सिर्फ वही। वो चिल्ला रही थी, आखिर में फूट फूट कर रोने लगी। ये लो पानी पियो। उसने पानी नीलम की जानी बढ़ाया। वो हिचकियां लेती पानी पी रही थी। मिनहाज उसके सर पर खड़ा था। तुम्हारी फैमिली किधर है? उसे सरसरी अंदाज में पूछा। हमारा एक ही भाई था, उसे शादी कर ली और हमें कॉलेज हॉस्टल में डाल दिया। उसके बाद उसे कभी याद नहीं आया कि उसकी कोई बहन भी है, जी रही है कि मर गई। मगर तुम हमसे ये क्यों पूछ रहे हो? जज्बात की रो में बहकर बोलती वो आखिर में गुस्सा हुई। हमारे हमदर्द बन रहे हो तुम। अगर ये सोच रहे हो कि हमें ट्रैप कर लोगे तो जान लो, आंखों से अंधे जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं। अच्छे अच्छों के दिमाग ठिकाने लगा देते हैं, समझे तुम? वो गुस्से में बोल रही थी। हल्का 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 खौफ भी उसके लहजे में था जो मिनहाज से छुपा ना रह सका। उसके गुलाबी होंठ मुस्कुरा दिए। मैं तुम्हारी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। वो उसकी कुर्सी की बैग पर हाथ रखे हल्के से उसकी जानिब झुकता बोला। दूर रहो हमसे, वो चिल्लाई। जो हुक्म मिलेगा। वो हंस रहा था। हमें जाना है अब। वो मेज पर हाथ रखे टिटोलते हुए खड़ी हो गई थी। पाकिस्तान नेवल फोर्सेस की एक टीम भी अब उनके मिशन का पार्ट बन चुकी थी। आईएसआई का काम जासूसी करना, सिर्फ मालूमात इकट्ठी करके पहुंचाना
وہی ہیڈ کوارٹر بھیج دی تھی، جہاں ایک بڑی میٹنگ میں تینوں فورسز کے سربراہ اور اونچے عہدیداران شامل تھے، جس کے تحت یہ طے پایا کہ میورک نے چند بحری راستوں پر کام کرنے والے پاکستانی افراد کو ورگلایا ہے اور غیر قانونی طریقے سے اسلحہ لے کر آیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں ان تمام راستوں کا حوالہ موجود تھا، جس کی بنا پر نیوی کی مدد درکار تھی۔ آگے کا کام نیول فورسز کا تھا کہ کن راستوں پر کیسے اسمگلنگ ہو رہی ہے اور اسے کیسے روکنا ہے۔ M2 ٹیم نے اپنی کارکردگی سے اپنا آپ منوا لیا تھا۔ میجر راس بھی اس میٹنگ کا ایک اہم کارکن تھا۔ اب انہیں میورک کو ایک اسمگلر کے طور پر نہیں بلکہ ایک جاسوس کے طور پر پکڑنا تھا۔ ایڈمائرل چیف آف نیول اسٹاف وائس ایڈمائرل اور مشن میں مدد کے لیے 2 لیفٹیننٹ کمانڈر اور مڈ شپ مین تھے۔ سفید یونیفارم کے کاندھوں پر ان کی پوسٹ کے مطابق بیجز لگے تھے۔ میجر راس عالم بھی مکمل یونیفارم میں موجود تھا، جس کے بیچ پر اس کے عہدے کے مطابق چاند ستارہ چمک رہا تھا۔ فوجی کٹ بال اور چہرے کی سنجیدگی نے اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا دیا تھا۔ شاید ہی ان میں سے کوئی ایسا ہو جو اسے ٹائیگر کے نام سے نہ جانتا ہو۔ وہ سب جانتے تھے کہ ماضی میں کرنل کا بیٹا ہونے کا کتنا بڑا قرض چکایا تھا اس نے۔ وہ تصاویر آج بھی بحری فوج کو یاد تھیں، جس میں آس عالم پر تشدد کی انتہا کر دی تھی۔ ان تصاویر پر تو انسانیت بھی شرمسار تھی۔ بلیک سٹار کی گرفتاری میں سب سے بڑی قربانی میجر راس اور کرنل شہیر عالم کی تھی۔ سر رابط کو ISI کے حوالے ہی کر دیا جائے، ہم اس سے اپنے طریقے سے باقی معلومات حاصل کر لیں گے۔ میجر راس نے ڈائریکٹر جنرل کے خاموش ہونے پر اپنا مدعا بیان کیا۔ کیوں نہیں، جیسا تم مناسب سمجھو۔ انہوں نے اسے کھلی اجازت دی۔ شکریہ سر۔ دوسری میٹنگ شام میں 4 بجے ہوگی، تب تک آپ کی دوسری ٹیم آ جائے گی میجر راس۔ بس سر، بس وہ سب پہنچنے والے ہیں۔ اسے ہاتھ میں پہنی گھڑی دیکھی۔ دیٹس گڈ۔